बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का जो ये सिलसिला है बर वक्त आपको मिलता रहे। मेरा नाम अली हैदर है और मैं कोयटा का रिहायशी था। ये 2014 की बात है जब मैं कराची शिफ्ट हुआ। मैं कराची में अपना घर लेना चाहता था। मैं पूरी तरह से सेटल था। जिंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी ना थी। घर मुझे शहरी आबादी से ज़रा हट के मिला था, बहुत ही मुनासिब कीमत पे था। उस घर के बारे में मालूमात जो इकट्ठी की तो पता चला कि ये घर लोगों की राय में अच्छा नहीं है। यानी लोगों का कहना था कि आज तक कोई भी इस घर में टिक नहीं पाया। तो कामकाज करने के लिए कोई सहूलत थी और ना ही वहाँ कोई वॉचमैन था। और लोगों की राय भी उस घर को लेकर बहुत अजीबो गरीब थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि यहाँ पर कुछ रूहें भटकती हैं और उनकी ये बातें मुझे मज़ीद उस तरफ तवज्जो दिला रही थी कि ऐसा क्या है। मैं जिन्नात पर भरोसा करने वालों में से नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातें मुझे उस घर की तरफ तवज्जो दिला रही थी। मैं भला कहाँ इन बातों पर यकीन रखता था। इनफैक्ट मैं तो बल्कि उनका मजाक ही उड़ाता रहा। वो घर मुझे बहुत पसंद था, मेरे दिल को लगा था। उस घर का एक्सटीरियर और इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत शानदार थी। इसके अलावा इस घर की जो अमाउंट थी मेरे बजट के ऐन मुताबिक थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब परेशानी ने आना होता है वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है और दाखिल हो जाती है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। हाँ, अलबत्ता मैंने अपनी वाइफ को लोगों के कमेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था, क्योंकि ऐसा करने से वो डर जाती और बिल्कुल सिरे से मना कर देती। लेकिन चूंकि मुझे घर बहुत पसंद था, ज़ाती तौर पर वो मेरे दिल को लगा था, मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैं इतना अच्छा मौका गंवाना नहीं चाहता था। क्योंकि सोसाइटी बनाने के लिए कोई एक घर तो ऐसा होता है जो पहल करता है, लिहाजा मैं पहल कर रहा था यहाँ घर लेने के लिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं उस घर में फैमिली के साथ शिफ्ट हो गया, तमाम सामान भी सेट कर दिया। कुछ दिन तो बहुत अच्छे और आराम से गुजरे। फिर एक शाम जब मैं घर ऑफिस से वापस आया तो क्या देखता हूँ कि मेरा बेटा लॉन में झूले पर झूला ले रहा है और उसके साथ वाला झूला भी हरकत कर रहा था, जैसे कोई उसके ऊपर बैठा झूले ले रहा हो और वो उससे मुसलसल बातें कर रहा था। हैरानगी वाली बात तो ये थी कि जिस झूले पर मेरा बच्चा बैठा था वो खुद से झूला झूला रहा था, लेकिन साथ वाला झूला खाली था। इसके बावजूद वो भी यूं झूल रहा था जैसे कोई उस पर बैठे झूल रहा हो। झूले का खुद ब खुद झूलना बहुत अजीब था, क्योंकि ना तो हवा का दबाव ज़्यादा था और ना ही कोई वहाँ खड़ा था जो उसको झूलता। लिहाजा ये बात मुझे बहुत ही अजीब महसूस हुई। फिर मेरे दिमाग में ये बात आई, हो सकता है कि मेरे बेटे ने उस झूले को झुलाकर फिर अपने झूले पर आकर झूला लेना शुरू कर दिया हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा बच्चे जब अकेले होते हैं तो वो इसी तरह खेलते हैं, सामने वाले की बारी भी खुद ही लेते हैं और अपनी भी। मैं चलता हुआ अपने बेटे के पास गया और उसको बड़े प्यार से गोद में उठाकर अंदर ले आया। उससे मस्ती करने लगा, उससे खेलने लगा और फिर बातों ही बातों में मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा आप झूले पर बैठे किससे बातें कर रहे थे? उसका जवाब मेरे होश उड़ा देने के लिए काफ़ी था।
اس نے بتایا، بابا وہاں پر ایک آنٹی میرے ساتھ بیٹھی جھولا لے رہی تھی اور مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ میرے دماغ میں ہوائیں سنسنا رہی تھی۔ میں شاک تھا۔ میرا بیٹا اتنا چھوٹا تھا کہ وہ خود سے باتیں نہیں بنا سکتا تھا۔ وہ بہت چھوٹا اور معصوم تھا، اور جھوٹ بولنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اپنے بیٹے کی باتوں کو فضول جاننا بہت بڑی حماقت تھی۔ اس پر یقین کرنا تو ضروری تھا، کیونکہ میں نے خود بھی اپنے بیٹے کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن کس سے یہ نہیں پتا۔ اس کے بتانے کے مطابق تو وہ کسی آنٹی سے بات کر رہا تھا۔ خیر میں خاموش رہا۔ بیٹے کو اٹھا کر میں ڈائننگ ہال میں آیا اور ہم سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ اگلی صبح میں آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ بادل گرج رہے تھے اور بارش شروع ہو گئی، لیکن ایک چیز دیکھ کر ہم سب بری طرح خوفزدہ ہوئے کہ ٹیرس کی چھت سے پانی کی بجائے خون کے قطرے گر رہے تھے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ اس طرح سے خون کے قطرے آنا سمجھ سے باہر تھا۔ میں اس وقت پریشان تھا کہ یہ واقعی خون کے قطرے ہیں یا گھر کو مرمت کی ضرورت ہے۔ اس واقعہ کے بعد ہم تھوڑا گھبرا رہے تھے، کیونکہ مجھے اب لوگوں کی باتیں ذہن میں آ رہی تھیں جن کو میں نے صرف مذاق سمجھا تھا کہ یہ سچ تھی یا ان کا وہم تھا۔ میں شدید کشمکش کے عالم میں تھا۔ خیر کیسے بھی کر کے میں نے اس بات کو ٹال دیا تاکہ بیوی بچے پریشان نہ ہوں، اور میں آفس چلا گیا۔ اگلے دن صبح جب اٹھا تو میری بیوی کی طبیعت سخت خراب تھی۔ میری بیوی کو خون کی الٹی ہوئی تھی اور اس کا منہ بھی ایسے تھا جیسے خون سے رنگا ہو، بالکل سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے یہ ڈر آیا کہ کہیں سیڑھیوں سے تو نہیں گر گئی۔ میں فوراً اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ہاسپٹل میں نے اس کے تمام چیک اپ کروائے۔ میڈیکل رپورٹ کے اکارڈنگ وہ بالکل ٹھیک تھی۔ اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کچھ دیر ہوش آنے کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا۔ وہ کچھ گھبرائی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ اب میں جو تمہیں بتاؤں گی شاید تم یقین نہ کر پاؤ۔ مجھے اس گھر میں بہت ڈر لگتا ہے۔ دل میں بہت سے وہم آتے ہیں۔ اپنے وہم کو ہی دور کرنے کے لیے جب آج میں ٹیرس پر گئی تو میں نے وہاں دیکھا ایک عورت، لمبے گھنگریالے بال سارے جسم پہ جس کے پھیلے ہوئے تھے، وہ لیٹی زمین سے خون کو چاٹ رہی تھی۔ میری آہٹ پر اس نے گردن اٹھا کر میری طرف دیکھا اور خون خوار نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری چیخ نکلی۔ میں واپسی کو دوڑی اور وہ عورت بھی میرے پیچھے دوڑتی ہوئی سیڑھیوں تک آئی اور بڑی عجیب سی زبان میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی زبان کا ایک لفظ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس کا طور طریقہ اور لہجہ شاید یہ بتا رہا تھا کہ وہ ہمیں یہاں سے چلے جانے کو کہہ رہی ہو اور دھمکا رہی ہو کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ میرا بھی خون اسی طرح پیے گی۔ میں دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگی اور اپنے کمرے میں آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ کھڑکی میں نے ایک گلاس دیکھا۔ میرے خیال میں اس کے اندر پانی تھا اور میں بنا دیکھے گھٹا گھٹ پانی پی گئی، کیونکہ گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے میرا گلا سوکھ گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کوئی گلاس کھڑکی میں نہیں رکھا تھا۔ یہ سارا معاملہ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ مجھے اپنے اندر شدت کی گرمی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد مجھے خون کی الٹیاں ہونے لگی اور پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ میں سمجھ چکا تھا بہت بڑی غلطی کر دی جو لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، لیکن اب میں فیصلہ لے چکا تھا کہ آج کے آج ہی مجھے وہ گھر چھوڑنا تھا۔ بیوی بچوں کو لے کر کسی قسم کا کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ وہاں پر کیا تھا اور کیا نہیں
میں نے تو ایسا کچھ خوفناک حادثہ نہیں دیکھا، لیکن بیوی کے ساتھ ہونے والے حادثے اور اپنے بیٹے کو کسی کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کر اب مزید کوئی نقصان اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنا فیصلہ لیا۔ بیوی اور بچوں کو ہاسپٹل میں چھوڑ کر میں گاڑی لے کر گھر کی طرف گیا، کیونکہ میں وہاں سے ضروری کاغذات اور کچھ سامان لینا چاہتا تھا۔ گھر پہنچ کر کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل میں ہی ہمیں شام ہو چکی تھی۔ کافی ٹائم گزر چکا تھا۔ میں نے ضروری کاغذات اور سامان لیے، پھر مجھے یاد آیا کہ میرا فیملی فوٹو اندر ہی ہے۔ میں اپنا فیملی فوٹو لینے کے لیے اندر واپس گیا۔ اب جو میں اندر داخل ہوا تو گھر کا ٹیمپریچر بالکل بدل چکا تھا اور میری خوف سے بری حالت تھی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اکیلا گھر، آسیب زدہ ہو اور اکیلا انسان اندر۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر گیا اور ٹیبل پر رکھی فیملی فوٹو اٹھانے ہی والا تھا کہ میری نظر جو اس پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ تصویر میں جو میں کھڑا ہوں، میری تصویر پر خون کے قطرے گر رہے ہیں۔ اپنی تصویر پر خون کے قطرے دیکھ کر میں نے اپنا ہاتھ واپس پیچھے کھینچ لیا اور پیچھے کو قدم ہٹانے لگا۔ اسی دوران تصویر نیچے گر کر چکنا چور ہو گئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دوبارہ گھر میں قدم رکھنا میری بہت بڑی غلطی تھی۔ میں تیزی سے واپس گھر سے نکلنے کے لیے دوڑا۔ جیسے ہی دروازے تک پہنچا، دروازہ کھٹاک کی آواز سے بند ہو گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس شدت سے ہو رہا تھا۔ ابھی میں کسی کشمکش اور خوف کے عالم میں تھا کہ مجھے اپنے پیچھے سے پائل کی آواز سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں پر سے ایک عورت اتر رہی ہے جو گھاگھرا اور چولی پہنے ہوئے ہے اور عجیب زبان میں کچھ کہہ رہی ہے۔ میں آہستہ آہستہ پیچھے کی طرف ہٹ رہا تھا اور وہ ایک ایک قدم آگے بڑھاتی ہوئی سیڑھیاں نیچے اتر رہی تھی۔ میں خوف کے عالم میں بالکل بے بس خود کو محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ جو بند تھا اور کہیں اور سے نکلنے کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ابھی وہ میرے قریب پہنچنے ہی والی تھی کہ میں دائیں بائیں جانب دیکھ رہا تھا تاکہ کہیں سے کوئی فرار کا راستہ ملے کہ اچانک سے مجھے کھڑکی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ ایک داڑھی والا شخص سفید چوغا پہنے ہے، لمبی سی سفید داڑھی، کھڑکی سے اندر داخل ہوا اور وہ کوئی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی وہ ڈائن فوراً سے غائب ہو گئی اور پھر مجھے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی جو کھڑکی سے باہر مجھے پکار رہی تھی۔ میں کھڑکی سے پھلانگ کر باہر نکل گیا۔ میری بیوی نے مجھے بتایا کہ مجھے شک تھا کہ تم ضرور اس گھر میں جاؤ گے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ اس آسیب زدہ گھر میں اکیلے جائیں، اس لیے میں نے فوراً پیش امام کو اپنے ساتھ لیا اور یہاں پہنچ گئی تاکہ آپ کسی مشکل میں پھنس نہ جائیں۔ اپنی بیوی کی اس بات پر میں بہت خوش تھا۔ میں نے خوشی سے اس کا ماتھا چوما اور اس کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کے ایسا کرنے سے میری زندگی بال بال بچی تھی، ورنہ نہ جانے وہ عورت، وہ ڈائن میرا کیا کرتی۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا ہمارے ساتھ بہت بھیانک تھا اور میری غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ مجھے لوگوں کی باتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جب آپ کہیں گھر لیں تو ضرور آس پڑوس کے لوگوں سے اس گھر کے متعلق رائے لیں۔ میری طرح باتوں کو نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کریں۔ اس کے بعد ہم نے اس گھر کو اونے پونے بیچا اور دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ اس کا ذکر میں جب بھی کرتا ہوں کوئی اس چیز کو نہیں مانتا، بالکل اس طرح جس طرح میں نے نظر انداز کیا تھا۔ آپ سے گزارش ہے آپ وہ غلطی مت دہرائیں جو میں نے کی، تاکہ آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔